मैं एक नॉर्मल सा पाकिस्तानी हूँ। कुछ शायरी की शक्ल में चीज़ें करते हैं, कुछ किताबें लिखते हैं। मैं इंटरनेट की दुनिया से आया हूँ, तो मैं इंटरनेट की दुनिया में वेबसाइटें खड़ी कर देता हूँ, आइडियाज़ को छुपा के नहीं रखता। पाकिस्तान में लोग शुरू करते हुए बहुत ज़्यादा डरते हैं। मैंने रेहान स्कूल बनाया है, रेहान ट्रेनिंग बनाया है और रेहान यूनिवर्सिटी बनाया है। ये तीनों वेबसाइट्स हैं। तो रेहान स्कूल हमने उस वक्त शुरू किया था जब स्मार्टफ़ोन नहीं होता था, और हमने स्टूपिड फ़ोन के ऊपर, स्मार्टफोन का अपोजिट स्टूपिड फ़ोन के ऊपर हमने कंटेंट क्रिएट किया कि हम चाहते थे कि लोग जिनको सेलिब्रिटीज़ को देखना पसंद करते हैं, क्यों ना हम उनको टीचर बना दें। लोग उन्हीं को देखना चाहते हैं, तो उनसे क्या आप ही पढ़ा दें भाई। मोमो ने पढ़ाया, याज़ खान ने पढ़ाया, मोहम्मद अली शेखी ने पढ़ाया। बहुत अच्छी बात पाकिस्तान में ये हो गई है कि रोटी कपड़ा मकान नहीं है, लेकिन यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। सोच कैसे बदलती है? सोच इल्म से बदलती है। इल्म कहाँ से आता है? फिर ट्रेडिशनली इल्म यूनिवर्सिटी से आता था, स्कूल से आता था, कॉलेज से आता था। अब इल्म कहाँ से आता है? अब इल्म आता है टिकटॉक से, यूट्यूब से, फेसबुक से। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि हमारी कौम झिझकती है, बहुत ज़्यादा है, खौफ ज़्यादा रहती है, डरती है। जिस मुल्क के पास 1 मिलियन 10 लाख टीचर हों और उस मुल्क में कोई जाहिल बचा हुआ हो, तो ये इसकी सिर्फ़ एक वजह है कि वो टीचर यूट्यूब पे आके नहीं पढ़ा रहा, फेसबुक पर आके नहीं पढ़ा रहा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक मल्टी टास्कर हैं और मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। हम इनसे जानेंगे कि इतना सारा काम ये एक वक्त में कैसे कर लेते हैं। ये रेहान यूनिवर्सिटी के नाम से अपनी एक यूनिवर्सिटी भी चला रहे हैं ऑनलाइन, और रेहान फाउंडेशन, रेहान स्कूल, इस तरह इसके अलावा भी इनके बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ास तौर पे एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को डेवलप करने के लिए और नए नए आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाने में इनका एक बहुत अहम किरदार है। ये अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए और डिफरेंट जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए लोगों को मोटिवेट करते हैं। हर इंसान के टैलेंट को निकाल के सोशल मीडिया पे ला के ये चाहते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से यूट्यूब के ज़रिए कुछ ना कुछ कर जाए। हम इनसे जानेंगे कि इनकी ये सोच क्यों है, ये आइडियाज़ कहाँ से आए और इतनी क्रिएटिव पर्सनैलिटी ये कैसे हैं, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के लोगों का, और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कहूँगा कि पढ़े लिखे लोगों का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वो रिस्क नहीं लेते और नए फ़ैसले नहीं करते। ये रिस्क कैसे लेते हैं, इनिशिएटिव कैसे लेते हैं और इनिशियल स्टेप लेके आगे चीज़ों को किस तरह से लेके चलते हैं, ये सारा कॉन्फिडेंस इनमें क्यों है और कैसे ये चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं, ये सब बातें हम इनसे जानेंगे। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान अल्लाह वाला साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, मुझे ये बताइएगा, मैंने जितनी आपके बारे में रिसर्च की, पढ़ा और देखा, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि आप इतना सारा काम कैसे कर रहे हैं। आपने फाउंडेशन भी बनाई हुई है, यूनिवर्सिटी की भी बुनियाद रखी हुई है, स्कूल भी चला रहे हैं। इन सारे कामों के पीछे और इतनी मल्टीटास्किंग के पीछे असल में आप कौन हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक नॉर्मल सा पाकिस्तानी हूँ, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे नॉर्मल पाकिस्तानी इस तरह की ख्वाहिशात रखते हैं कि ये भी ठीक हो, ये भी ठीक हो, ये भी ठीक हो। तो कुछ शायरी की शक्ल में चीज़ें करते हैं, कुछ किताबें लिखते हैं। मैं इंटरनेट की दुनिया से आया हूँ, तो मैं इंटरनेट की दुनिया में वेबसाइटें खड़ी कर देता हूँ, आइडियाज़ को छुपा के नहीं रखता। मेरी ख्वाहिश है और मेरा जो करने का तरीक़ा है वो ये कि जो भी दिल में आता है उसको कम से कम एक शक्ल देकर डाल देनी चाहिए। जिस तरह से हम फ़र्ज़ कीजिए कि हम एक कोई फ़ार्म चला रहे हैं और उस फार्म पे हमें 100 किस्म के पौधे लगाने, तो उस 100 किस्म के पौधे जब हम लगाएंगे तो उसमें से शायद 50 जल भी जाएं और 50 चल भी जाएं। तो हम उन 50 को इसलिए ना लगाएं कि शायद जल जाएं, तो फिर तो वो कभी भी नहीं उगेंगे। बिल्कुल इसी तरह से मेरा इंटरनेट मेरा दुनिया है, और उसके ऊपर मैं अपने जो भी जहन में आइडियाज़ आते हैं उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। फ़ेल होता हूँ तो उसके नतीजे में हुआ ये कि अब मुझे फ़ेल होने से डर नहीं लगता, और इतनी दफ़ा फ़ेल हो चुका हूँ कि अब वो डर ही ख़त्म हो गया कि जी फ़ेल हो जाएंगे, वो कोई बात नहीं, एक और शुरू कर लेंगे। और मैंने ये देखा है कि जब हम आइडियाज़ के बारे में बात करना शुरू करते हैं, पब्लिकली बात करते हैं, तो लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो ओवर द ईयर्स मैंने ये सीख लिया है कि अब मुझे किसी भी आइडिया को अगर शुरू करना हो और लोगों को इकट्ठा करना हो तो मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, शुरू करा देता हूँ। और ये नज़र आया कि पाकिस्तान में लोग शुरू करते हुए बहुत ज़्यादा डरते हैं।
تو وہ ڈر میرے اندر کیونکہ نہیں ہے تو میں اس کو شروع کر دیتا ہوں, شروع کر کے اناؤنس کرتا ہوں. اللہ نے تھوڑی سی آواز بھی بڑی کر دی ہے تو وہ لوگ آ کے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ان میں سے میں کوئی دیکھتا ہوں کہ اس کا خلیفہ کون بن سکتا ہے, مینیجر کون بن سکتا ہے, چیف CEO کون بن سکتا ہے. اس کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بیٹا آپ یہ شروع کر لیں. تو اس طرح سے وہ چیز شروع ہو جاتی ہے. سر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جتنے بھی آپ نے بنائے, جن کی بنیاد رکھی, ان کے پیچھے کوئی خاص ویژن تھا یا کوئی خاص ایسی سوچ تھی جس کے تحت آپ نے وہ کام شروع کیا؟ میں نے ریحان اسکول بنایا ہے, ریحان ٹریننگ بنایا ہے اور ریحان یونیورسٹی بنایا ہے. یہ تینوں ویب سائٹس ہیں, کوئی فزیکل اسپیس نہیں ہے. اور ایک ویب سائٹ کھڑی کرنے کی کاسٹ کوئی $50 آ جاتی ہے, اس سے زیادہ کاسٹ نہیں آتی. اب اتنے سارے لوگ ہیں, آپ جس بچے کو ملیں گے, نوجوان سے ملیں گے, بڑے سے ملیں گے, کیا کرنا چاہتے ہو بیٹا جی زندگی میں؟ سر کوئی اچھی سی نوکری ہو جائے, پھر شادی ہو جائے, پھر حج پہ چلے جائیں, پھر اس کے بعد جو ہے جب ہم ریٹائر ہوں تو کوئی اسکول بنائیں, کوئی یونیورسٹی بنائیں, کوئی کالج بنائیں. بس یہ سب کی یہی خواہش ہوتی ہے. تو میں بھی ایک پاکستانی ہوں اور بچپن سے ہی سنا تھا کہ تمام فساد کی جڑ جو ہو تعلیم ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم کیوں تعلیم کے لیے کچھ نہ کریں. اور جب ہم نے کام کرنے شروع کیا تو ہم کو نظر بھی آیا کہ تعلیم میں ایشوز تھے. تو ہم نے اپنے حساب سے علم کو دینا شروع کیا. تو ریحان اسکول ہم نے اس وقت شروع کیا تھا 2011-12 کے اندر, جب اسمارٹ فون نہیں ہوتا تھا. اور ہم نے اسٹوپڈ فون کے اوپر, اسمارٹ فون کا اپوزٹ اسٹوپڈ فون کے اوپر ہم نے کانٹینٹ کریٹ کیا کہ ہم چاہتے تھے کہ لوگ جن کو دیکھنا پسند کرتے ہیں, جیسے آج کے زمانے میں ٹک ٹاک پہ دیکھنا پسند کرتے ہیں, اس زمانے میں ٹی وی زیادہ تھا, سینما تھا, موویز تھیں. تو لوگ جن کو سیلیبریٹیز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں, کیوں نہ ہم ان کو ٹیچر بنا دیں. لوگ انہی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان سے کہیں آپ ہی پڑھا دیں بھائی. تو میں جتنے سیلیبریٹیز تھے ان کے پیچھے بھاگا, ریکویسٹ کری کہ آپ پڑھائیں. مومو نے پڑھایا, ایاز خان نے پڑھایا, محمد علی شیخی نے پڑھایا. پھر ہم نے بہت سارے اپنے ایسے پروجیکٹ شروع کیے تھے 100 سے زیادہ, جس کے اندر ہم غربت کے خاتمے کے لیے لوگوں کو انٹرپرینورشپ سکھانا چاہتے تھے. اس کے لیے جب ہم لوگوں کے پاس سکھانے کے لیے مائنڈ سیٹ چینج کرنے جاتے تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے لوگ بڑا سوچتے, بہت ڈرتے ہیں. تو ہم نے ریحان یونیورسٹی بنا دی کہ اس کے اندر ہم نے کہا کہ بل گیٹس پڑھائے گا, رچرڈ برانسن پڑھائے گا, اسٹیو جابس پڑھائے گا. وہ کیسے پڑھائیں گے, وہ تو انتقال کر گئے. تو وہ یا کچھ اس میں سے زندہ بھی ہیں. تو ان کا جو یوٹیوب کا کانٹینٹ تھا, ہماری خواہش تھی کہ ہم اس کانٹینٹ کو ڈاؤن لوڈ کر کے ری پرپس کریں, کٹنگ کریں, کراپنگ کریں اور انہی سے ڈفرینٹ لیکچر ان سے پڑھوا دیں. تو فار ایگزامپل بل گیٹس آپ کو انٹرپرینورشپ کے بارے میں اگر 100 جگہ بتا رہا ہے یوٹیوب پہ, تو ہم ان سارے کو ڈاؤن لوڈ کریں, کمپائل کریں, ایک ہی اسٹریم میں ڈالیں اور اس کو پھر اپنے چینل پہ لگا دیں. اب کیا ہوگا کہ آپ بل گیٹ سے انٹرپرینورشپ پڑھ رہے ہیں, آپ اسٹیو جاب سے انٹرپرینورشپ پڑھ رہے ہیں, آپ اسٹیو جاب سے مارکیٹنگ پڑھ رہے ہیں, حالانکہ وہ چلے گئے. یہ کانٹینٹ جو پیچھے وہ چھوڑ گئے اسی کو ری ترتیب کر کے, جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں, کوٹیشن کرتے ہیں واصف علی واصف کی, اقبال کی, انہوں نے یہ کہا. تو بھئی اگر بل گیٹس ٹیکنالوجی کے بادشاہ تھے تو ان سے کیوں نہ ہم ٹیکنالوجی کی باتیں پڑھیں, بجائے اس کے کہ میں پڑھوں, میں بتاؤں. تو یہ ریحان یونیورسٹی کا کانسیپٹ تھا, اس لیے ہم نے یہ سب چیزیں کریٹ کرتے چلے گئے. سر کرنٹ اگر ہم سچویشن کی بات کریں, کرنٹ سنیریو کی بات کریں, آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں, ایک مازلوز ہائرارکی آف نیڈز ہے, اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ انسان کی سوچ جب نہیں بدل سکتی ہے, یا وہ سوچنے کے قابل جب ہوتا ہے جب اس کی کچھ بنیادی ضروریات پوری ہوں. انفارچونیٹلی ابھی تک ہم روٹی کپڑا مکان سے ہی باہر نہیں نکلے ہیں. تو بہت اچھی بات پاکستان میں یہ ہو گئی ہے کہ روٹی کپڑا مکان نہیں ہے, لیکن یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے. روٹی کپڑا مکان جس جھونپڑی کے پاس بھی نہیں, اس کے باوجود بھی وہاں پر واٹس ایپ چل رہا ہے, موبائل فون آ گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھ سے پرائم منسٹر یہ بات پوچھیں کہ آپ ایک کام بتائیے ہمیں اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, تو دیکھیں جو علم کا ذخیرہ, خزانہ, سوچ بدلنے کا, کیونکہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ سوچ بدلنے کے لیے کام کرتا ہے. آپ کا جو موٹو ہے وہ ہے سوچ بدلے گی تو بدلے گا پاکستان. سوچ کیسے بدلتی ہے؟ سوچ علم سے بدلتی ہے. علم کہاں سے آتا ہے؟ پھر ٹریڈیشنلی علم یونیورسٹی سے آتا تھا, اسکول سے آتا تھا, کالج سے آتا تھا. اب علم کہاں سے آتا ہے؟ اب علم آتا ہے ٹک ٹاک سے, یوٹیوب سے, فیس بک سے. اگر پرائم منسٹر آف پاکستان جس طرح سے کووڈ کے لیے سیریس ہوئے اور انہوں نے پورے, آج بچے ماسک اتارنے کو ہی تیار نہیں ہوتے, ایسے ہی اسی طرح سے اگر ہم ہر ٹیلی فون کال سے پہلے یہ بول دیں, کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے, کسی بھی چیز کو سوچنے سے پہلے, کسی بھی ایکشن کو لینے سے پہلے یوٹیوب ضرور کر لیں. اسی سوال کو کسی ابا سے پوچھنے سے پہلے, پھپھا سے پوچھنے سے پہلے, ٹیچر سے پوچھنے سے پہلے, پلمبر سے پوچھنے سے پہلے, میکینک سے پوچھنے سے پہلے, گاڑی خریدنے سے پہلے, سب کام سے پہلے یوٹیوب کر لیں. میں یہ کیسے کروں, ٹک انٹر جواب آ جاتا ہے.
گوگل اسسٹنٹ سے کہہ دیں جی السلام علیکم بھائی جان یہ میں کیسے کروں, گوگل اسسٹنٹ جواب دے دیتا ہے. جب ہر جیب میں 120 ملین فونوں کی جیب میں, یعنی ہر پاکستان کے گھر میں اسمارٹ فون پہنچ چکا ہے, لیکن ہم نے ان کو یوٹیوب کرنا نہیں سکھایا. ہم نے نہیں بتایا کہ آپ 1 لاکھ روپے مہینہ کیسے کمانے, ٹڑپ یوٹیوب سے پوچھ لیں. آپ گنا اگاتے ہیں, میں بہتر گنے سے آمدنی کیسے حاصل کروں, یوٹیوب سے پوچھ لیں. کیا ہم یہ سکھا رہے ہیں؟ نہیں سکھایا. تو اگر ایک کام ہم کریں کہ جو روٹی کپڑا مکان ہم نہیں پہنچ سکے تھے, اور ہم نے جب ڈیجیٹل پاکستان کی بنیاد تانیہ ادریس آئی تھیں, انہوں نے بھی بولا کہ روٹی کپڑا مکان اور انٹرنیٹ, اس کو بدل کے کرنا ہے. انٹرنیٹ ہوگا تو روٹی کپڑا مکان خود بخود آ جائے گا, اور جب روٹی کپڑا مکان آ جائے گا تو انٹلیکٹ کے لیے بھی پھر اگلا کویشچن ہوگا, اب 1 لاکھ روپیہ کما لیے میں نے, اب کیا کروں, اب 5 لاکھ کما لو, اب 10 لاکھ کما لو, اس کے بعد کیا کروں, اچھا انسان کیسے بنوں, وغیرہ 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 وغیرہ. کانٹینٹ کریٹرز نے کانٹینٹ ڈال دیا ہے, 1 منٹ میں 300 گھنٹے کا کانٹینٹ یوٹیوب پر آتا ہے. اگر ایک چیز لاسٹ مہینے نہیں ملی, ہو سکتا ہے اگلے مہینے مل جائے. تو ہمیں اگر ایک کام کرنا ہو تو سب سے پہلے ہمیں اس یوٹیوب کی جو نعمت ہے جو پہلے نہیں تھی, اس کو سب سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے. اس کے نتیجے میں لوگ اپنی آمدنی بڑھا سکتے ہیں. کیا آپ نے کبھی بڑا سا اشتہار دیکھا, ہم کہتے ہیں ہم نوکریاں دیں گے؟ بھائی نوکری دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے صرف یہ لگانا ہے, آپ نے یوٹیوب پہ جا کے بولنا ہے 1 لاکھ روپے مہینہ کیسے کماؤں, 10 لاکھ روپے مہینہ کیسے کماؤں. یوٹیوب پہ 1000 ویڈیوز آ جائیں گی. کیا 1000 ویڈیو دیکھنے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی آمدنی نہ کمائے؟ لوگ کہتے ہیں اس میں غلط انفارمیشن. کوئی بات نہیں, اگر آپ کو کراچی جانا ہے لاہور سے, آپ 10 آدمی سے پوچھیں گے تو 8 آدمی آپ کو صحیح بتائیں گے, 2 غلط بتائیں گے. تو آپ جب جا رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے غلط راستے پہ چڑھ جائیں, آدھے راستے میں جا کے پھر پوچھیں گے بھائی کہاں جانا ہے, ادھر جانا ہے. بھائی جاؤ تو صحیح. تو جب جانا شروع کریں گے تو راستہ بھی مل ہی جاتا ہے, ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے کہتے ہیں. اور یوٹیوب کے ہونے کے بعد تو پھر بہت ہی آرام سے مل جاتا ہے. تو آمدنی, اب کیا ریزن ہے کہ ہم غریب ہیں؟ میرے نزدیک تو اب کوئی بھی ریزن نہیں بچا کہ ہم کم آمدنی کمائیں. ہم خواہ میں غریب قوم ہیں میرے نزدیک. جس ملک میں لینڈ آج بھی 70% خالی ہو, جس ملک کے اندر 5 دریا بہتے ہوں اور 220 ملین غریب رہتے ہوں, کہتے ہیں کام نہ ہو, تو یہ ہو نہیں سکتا. ان کے آپس میں کولیبریشن کی کمی ہے, جڑنے کی کمی ہے. جیسے یہ علم پھیلنا شروع ہوگا, غربت خامہ خواہ میں دم دبا کے بھاگ جائے گی. ہم خامہ خواہ کی غریب قوم ہیں, اس کو خامہ خواہ کی غربت سے باہر آ جانا چاہیے. بالکل صحیح سر. یوٹیوب کے پروڈکٹیو یوز پہ آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایک بڑی خوبصورت عادت ہے کہ آپ جب بھی کسی سے ملتے ہیں, کہیں سے بھی گزرتے ہیں, آپ وہاں پہ ویڈیو بنا لیتے ہیں, سیلفی لے لیتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ویژن ہے, کیا وجہ ہے؟ میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ ہماری قوم جھجکتی ہے, بہت زیادہ ہے, خوف زدہ رہتی ہے, ڈرتی ہے. ویڈیو بناتے ہوئے تو ہم بہت ہی زیادہ ڈرتے ہیں. جس ملک کے پاس 1 ملین 10 لاکھ ٹیچر ہوں اور اس ملک میں کوئی جاہل بچا ہوا ہو, تو یہ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہ ٹیچر یوٹیوب پہ آ کے نہیں پڑھا رہا, فیس بک پر آ کے نہیں پڑھا رہا. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے اگر کوئی ایسا انسان مل جائے جس کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہو. کل میں ایک PhD ڈاکٹر سے ملا جو ڈیزل بنانا سکھاتا ہے چھلی سے. تو اگر وہ ڈیزل بنانا سکھاتا ہے چھلی سے, اور جو چھلی اگا رہا ہے اس کے پاس ٹریکٹر ہے, اور وہ اپنے ٹریکٹر میں اپنے چھلی کا ڈیزل بنا کے نہیں ڈالا, تو یہ حماقت ہے, غلطی ہے, کس کا قصور ہے؟ اور وہ کہہ رہا ہے میں آپ کو 5 لیٹر 10 لیٹر ڈیزل بھی بنانا سکھا سکتا ہوں. اس نے PhD کر دیا, 30 سال اپنی زندگی کے علم ذخیرہ کرنے میں نکال دیا, لیکن اس کو باہر نکالتے ہوئے اس کو ڈر لگ رہا ہے. تو میں کیا کروں؟ مجھ سے رہا نہیں جاتا کہ بھائی آپ ذرا 3 منٹ کی ویڈیو تو میرے ساتھ بنا دیں. میں لوگوں کو آپ کے پاس بھیجنا شروع کرتا ہوں, شاید آپ کے اندر ہمت آ جائے کہ آپ بولنا شروع کر دیں. یہی وجہ ہے کہ اسی طرح سے آج ہشام سرور ویڈیو بناتے ہیں. ہشام سرور ویڈیو نہیں بناتے تھے, ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی, میں نے ویڈیو بنائی ڈال دی. سنی علی صاحب ویڈیو نہیں بناتے تھے, ان سے ملاقات ہوئی, ان کی ویڈیو بھی ڈال دی. بہت سارے لوگ اس طرح سے آج آپ کو چاروں طرف نظر آتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر جو ویڈیوز بناتے ہوئے جھجک رہے تھے. صحیح. ایک تختی آن لائن ہے, وہ ویڈیو نہیں بناتے تھے, ان کی میں نے زبردستی ویڈیو بنا کے ڈال دی. آج آپ دیکھیے پاکستان کا بڑا ایجوکیشن چینل بن گیا. تو اور یہ اسی طرح ہوا, یہ ایسا نہیں ہوا میں کہیں سے گزر رہا تھا, انہوں نے مجھ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس مہمان بن جائیے. میں مہمان بن گیا, اور میں مہمان بننے کے بعد ان کی چھوٹی سی دھکا مارا, ویڈیو بنی. تیار سب ہیں, پوری قوم رکشے والے تک پاکستان کا وزیر اعظم بننے کو تیار ہے, ہلنے کو لگایا, لیکن ایک ویڈیو بناتے ہوئے ڈر جاتا ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس ویڈیو سے ان کو انسپائر کیا جائے, ان کو دھکا لگا جائے. کچھ دھکے چل جاتے ہیں,
کچھ دھکے رہ جاتے ہیں. ابھی جو آپ کو دھکے چلے ہوئے نظر آ رہے ہیں شاید 3% لوگ دھکا لگوا کے کامیاب ہیں. اگر وہ باقی 97% بھی لگا لیں تو پھر وہ خامخواہ کی غربت سے ہم باہر آ سکتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی باتیں تھوڑی کنونشنل نہیں ہیں بلکہ ماڈرن ہیں, جس کو صحیح معنوں میں ماڈرن کہا جا سکتا ہے. اتنی کریٹیوٹی, اتنا ایک ڈفرینس اوپینین معاشرے سے اور اتنا ٹیلنٹ, یہ آپ کے اندر کیسے آیا؟ آپ نے کیا, اور خاص طور پہ میں یہ چیز پوچھنا چاہتا ہوں, انیشیٹو لینے کی پاور یہ بڑے بڑے لوگوں میں نہیں ہوتی. ڈیسیژن نہیں وہ کر سکتے, فیصلے پہ آ کے رک جاتے ہیں, فیصلہ نہیں کرتے. یہ چیز, یہ کانفیڈنس آپ کے اندر کیسے آیا؟ دیکھیے جی, یہ ساری ٹوٹیشنیں جو آپ نے لگائی ہوئی ہیں ان پہ عمل کر لیں تو وہ ایسا انسان بن جائے گا. میں گیو اپ بھی نہیں کرتا, میں آرام سے چلا رہا ہوتا ہوں. ایک دن آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے, تکلیف ہوگی جب آپ کام کریں گے, تو سارا کچھ تو آپ نے ریسیپی تو وقت یہاں لگائی ہوئی. لیکن ایک مسلمان کو کے لیے آرڈر ہے کہ اس کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, اس کے ہاتھ سے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے. میرے جیب میں موبائل ہو, کیمرہ ہو, فیس بک کا اکاؤنٹ ہو, جی میل کا اکاؤنٹ ہو اور یوٹیوب کا چینل پہلے سے بنا ہو, اور میں بات کو نہ کروں, تو یہ آخرت میں مرنے کے بعد جب اللہ میاں پوچھیں گے, حامیہ موبائل تمہاری جیب میں تھا, فیس بک تمہارے پاس تھا, واٹس ایپ تمہارے پاس تھا, یوٹیوب تمہارے پاس تھا, تم کو پتہ بھی چل گیا تھا اس سے فائدہ ہوتا ہے, پھر کیوں نہیں چلایا تھا؟ کیا جواب دیں گے؟ جس طرح پیسے کا حساب ہوگا, بچوں کا حساب ہوگا, تو آپ کے خیال میں علم کا حساب نہیں ہوگا. کریٹیوٹی میرے اندر کوئی خاص نہیں ہے, میں آبزرو کرتا ہوں, بولتا کم ہوں ایکچولی. لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بولتا ہوں کیونکہ وہ صرف مجھے آن لائن دیکھتے ہیں, تو وہ ان کو میں بولتا ہوئی نظر آتا ہوں. میں اب آن لائن empty ویڈیو تو لگا نہیں سکتا. میں نے سفر زیادہ کیا ہے انگریزی کا اور اردو کا, تو 80 سے زیادہ ملک میں نے دیکھے ہیں. 5 ملکوں میں رہا ہوں. آج بھی میں 3-4 ملکوں کا ریزیڈنٹ ہوں, تو میں گھومتا پھرتا زیادہ ہوں. چپ کر کے دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ہیومن سے سوال کرتا ہوں کہ بھی تم ایسے کیوں ہو. آپ کے ساتھ بیٹھا, آپ سے میں نے پوچھا آپ کون ہیں, کیوں ہیں, کیا کرتے ہیں, کب سے ہیں. اس سے مجھے لوگوں کے اس کام کو کرتے کرتے میں شاید ایک سوشل سائنٹسٹ یا سوشیالوجسٹ جس کو کہتے ہیں وہ بن گیا ہوں. اور کریٹو نہیں ہوں, صرف میں نقطوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھئی اگر یہ کر رہا ہے, قاسم علی شاہ اگر پڑھا رہا ہے, اپنی فاؤنڈیشن ایک یوٹیوب کے چینل سے چلا سکتا ہے, تو 1 ملین لوگ اور جو ہیں جو تڑپ رہے ہیں پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے, وہ کیوں نہیں کر سکتے. تو کیا کرنا ہے میں نے, کہ قاسم علی شاہ کو کنونس کرنا ہے یا اس کی ٹیم کو کنونس کرنا ہے کہ بھیا آپ بھی تھوڑا سا ان کو پڑھانا شروع کر دیں. یہ لوگ ڈر رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں, شرما رہے ہیں, جھجک رہے ہیں, ان کی جھجک شرم کو تھوڑا کم کر دیں. کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہ اپنی امی کو نہیں بتاتا کہ جی میں شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہ کیا ہو رہا ہے, جھجک رہا ہے. تو ماں کا کام ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ اچھا بچہ تیار ہو گیا, بڑا ہو گیا ہے, جھجک رہا ہے, چلو میں ہی بات کرتی ہوں. تو ایک ٹیچر کا کام ہے کہ عام لوگ جھجک رہے ہیں تو ان کو بلوائے, اور ان کے بولنے سے اگر قوم کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. آپ کے کیمرہ مین ہیں, ان کا ٹوٹوریل کیوں نہیں یوٹیوب پہ پڑے ہوئے کہ جی اس طرح سے ہم لوگ اسٹوڈیو چلاتے ہیں, اس طرح سے مائک لگانا ہوتا ہے, اس طرح سے کیمرہ لگانا ہوتا ہے, اس طرح سے کرنا ہوتا ہے. آپ ہیں, آپ نے 200 انٹرویو کیے ہیں, اگر آپ لوگوں کو نہیں سکھا رہے کہ بھیا آپ بھی کس طرح, یہ وال بنانے میں کوئی کروڑوں روپے تو نہیں لگ رہے, نہیں بالکل, یہ اس سیٹنگ میں کوئی لاکھوں کروڑوں روپے تو نہیں لگ رہے, اس کو کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ آپ, ہمارا کام ہے کہ ہم سکھائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سکھائیں گے تو ہمارا ملک بہتر ہو جائے گا. سر پاکستان کے مستقبل کو اور آنے والے وقت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یوتھ سے آپ کی کیا امیدیں وابستہ ہیں؟ میری کسی سے کوئی امید وابستہ نہیں ہے, کیونکہ مجھے آخر میں اپنی قبر میں جانا ہے اور انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے. میری خواہش ضرور ہے اور میرا یقین ہے کہ ہم یہ جو غربت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, یہ شاید ہم اگلے 10 سال میں سے باہر آ جائیں گے. بائی 2030 2032 ہمارے ملک میں غربت انشاءاللہ تقریباً ختم ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے پاس 4G آ گیا ہے, اسمارٹ فون آ گئے ہیں, وہ ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ریحان اللہ والا کو فالو کریں. وہ ڈائریکٹ انٹرنیشنل جو ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. ایڈیکس پہ, کورسیرا پہ, یوڈمی پہ, ہارورڈ پہ, کیمبرج پہ جا کے اسٹڈی کر سکتے ہیں. یہاں کی جو دقیانوسی ایجوکیشن ہے, جو دقیانوسی پرانی ایجوکیشن ہے, اس کو اسکپ کر کے, بائی پاس کر کے لیپ فراگ کر سکتے ہیں. بالکل جس طرح سے اگر آج ہم صرف PTCL رکھے ہوتے تو ہماری جیب میں فون نہیں ہوتا. تو کیونکہ پریزیڈنٹ سے, پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کرنی پڑتی تھی, سر ایک فون لائن لگوا دیجیے. ہم نے ایک جنریشن اسکپ کر دی. بالکل اسی طرح میرا یہ بلیف ہے کہ جتنے جاہل, جس کو ہم سو کال جاہل کہتے ہیں, جو کہ 65% اس ملک کا, جو اپنا نام نہیں لکھ سکتے, ٹک ٹاک, یوٹیوب,
گوگل اسسٹنٹ ان کی مدد کر رہا ہے ڈائریکٹ چھلانگ لگانے میں اس کانٹینٹ تک پہنچنے کے لیے جو شاہد جویا دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اپنی چھوٹی فیکٹری لگا سکتے ہیں، لوگ فوڈ پانڈا دے رہا ہے جس کی وجہ سے خواتین اپنے ہوم کچن شروع کر سکتے ہیں، بچے آن لائن پڑھ سکتے ہیں. اب صرف انیشیٹو کی تھوڑی سی کمی ہے. اس کے اندر بھی سنی علی جیسے، ثقیل ثاقب اظہر جیسے، قاسم علی شاہ جیسے لوگ موجود ہوں جو کانسٹنٹلی دھکے پہ دھکا، آ جاؤ کر لو، آ جاؤ. اور اتنا زیادہ ماحول جس ملک میں ہمارا منسٹر 400 انکیوبیٹر نیا بنانے جا رہا ہے، ہر یونیورسٹی میں انکیوبیٹر بنے گا، تو انشاءاللہ تعالی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ دور نہیں ہیں اپنی اس غربت کی چنگل سے باہر آنے میں. سر آج آپ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن آئے، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. آپ کی شاہ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. مجھے یہ بتائیے گا یہاں پہ آ کے آپ کو کیسا لگا، یہاں کا انوائرمنٹ آپ کو کیسا لگا، اور خاص طور پہ شاہ صاحب کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ ایک رول ماڈل ہیں پوری قوم کے لیے. پوری قوم ان سے محبت کرتی ہے اور اس قوم کو سلیقہ، طریقہ اور کرینہ یہ سکھا رہے ہیں. اس میں جو روم فار امپروومنٹ ہے، جس طریقے سے ثاقب اظہر اور کیا کہتے ہیں سنی علی نے ایک انکیوبیٹر بنایا ہے فار ای کامرس. قاسم علی شاہ اور یہ کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس ایک آڈینس جمع ہو گئی تھی اور وہ آڈینس کیا سیکھنا چاہتی تھی؟ ای کامرس. لیکن ان کو ماحول نہیں مل رہا تھا. پاکستان کے اندر 1,40,000 سے زیادہ NGOs ہیں، 3 ملین قاسم علی شاہ کے پاس فالوور ہیں. قاسم علی شاہ کے لیے نیکسٹ جو چیز بنتی ہے کہ 24 آور NGO کا انکیوبیٹر ہو، جہاں پر وہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی ماڈل کی جو NGO یوٹیوب سے چل رہی ہو، جو NGO کتابوں سے چل رہی ہو. تو یہ ایک ماڈل ہے جس کو ریپلیکیٹ کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ اشد ضرورت ہے. اگر اس طرح کی ماڈل کو ریپلیکیٹ کیا جائے گا تو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو بھی فائدہ ہوگا، اس قوم کو بھی فائدہ ہوگا. تمام لوگ، اچھے لوگوں کو اکٹھا ہو کر سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اسٹیپ 1 ہے، یہ اسٹیپ 2 ہے، یہ اسٹیپ 3 ہے. جس طرح سے ہمیں اسکول، کالج، یونیورسٹی میں بولا جاتا ہے نا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ایک فارمولہ دیا جاتا ہے. NGO کون سا اسکول ہے؟ کوئی نہیں ہے. ایک سوشل آرگنائزیشن چلانے کا کون سا اسکول ہے؟ یہ بتائیے کہ پورے ملک میں نے آج تک قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جیسی کوئی بلڈنگ نہیں دیکھی جو فاؤنڈیشن کی بلڈنگ ہو، جو کہ لوگوں کو امپاورمنٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہو، اور وہ یوٹیوب سے کے آمدنی سے اور سوشل میڈیا کی آمدنی سے اور اس طرح کی سملر آمدنی سے چلتی ہو. تو کیا اس ماڈل کو ریپلیکیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس طرح کی چیچا وطنی میں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس طرح کی خانپور میں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس طرح سے ٹنڈو آدم میں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس طرح میں دادو سیٹی میں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا کوئٹہ میں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا وہاں پہ اچھے لوگ نہیں ہیں؟ اچھے لوگ ہیں. وہ اچھے لوگ اپنے ڈے ٹو ڈے رٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ 50,000 لاکھ 2 لاکھ روپے کماتے ہیں جس سے وہ اپنا گھر بڑی مشکل سے چلا پا رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کو گرو نہیں کر پاتے. تو ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے امپیکٹ ہب. وہ ایک انکیوبیٹر ہے سوشل کام کرنے والوں کے لیے جو امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یا تو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو امپیکٹ ہب کو پاکستان لانا چاہیے، یا اسی کو ریپلیکیٹ کر کے ایک عدد اسی طرح کی اسپیس، خاص طور پہ جب آپ کی 5 بجے بند ہو جاتی ہے تو ساری رات فارغ ہوتی ہے جگہ، تو اس جگہ کو ایک ایز اے انکیوبیٹر استعمال کرنا چاہیے کہ یہ ناٹ فار پروفٹ یا سوشل کام کرنے والوں کے لیے ایک اسپیس ہے. آپ آئیے، اس کی یہ ممبرشپ فیس ہے، یہ اس کے یہاں پارکنگ کا پرابلم نہیں ہے، یہاں سیکورٹی کا پرابلم نہیں ہے، یہاں پانی چینی پینے کا پرابلم نہیں ہے. آپ آئیے اور اپنے آپ کو گروم کیجیے. مجھے بھی دعوت دیجیے، میں بھی 3 مہینے کی شاگردی میں آ جاؤں گا. میں بھی سیکھوں گا کہ کیسے اس کو گرو کرنا ہے. 100 لوگوں کو اور بھیجوں گا بھی کیسے دیکھو آ کے کیسے کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اس کی وجہ سے جو ہماری سوچ بدلے گی اور ہم دوسروں کی مزید پالش سوچ کو کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان بدل جائے. بہت بہت شکریہ ریحان اللہ والا صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین مجھے امید ہے کہ جتنی لرننگ آپ کی اس انٹرویو میں ہوئی ہوگی اتنی شاید ہی کسی انٹرویو میں ہوئی ہو. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اور اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.